द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम शायर में शेरी भोपाली साहब की। शेरी भोपाली भोपाल के मशहूर शायर थे। शेरी भोपाली का असली नाम मोहम्मद असगर खान था। उनकी पैदाइश आगरा में हुई थी, पर असल में वह भोपाल से ताल्लुक़ रखते थे। शेरी भोपाली ने शायरी में शेरी तखल्लुस इस्तेमाल करना शुरू किया। शेरी भोपाली मेल संदेलवी के शागिर्द रहे। वो शायरी में ज़की वारसी के पैरोकार रहे। यह शायरी के हुनर को दिल्ली की आबो हवा की देन कहते हैं। उनका मानना था कि दिल्ली शायरी की माँ है, वही शायरी का जन्म हुआ। उनकी प्रकाशित गज़ल संग्रहों में शब गज़ल सबसे अहम मानी जाती है, जो कि इदारा-ए इशात ए कुरान उर्दू ने छपवाई थी। शेरी भोपाली का 9 जुलाई 1991 को भोपाल में इंतकाल हुआ था। वैसे तो भोपाल का नाम काफ़ी शायरों ने रोशन किया है, उनमें से एक है शेरी भोपाली साहब। उनके बारे में हम बात करेंगे शायर ज़फ़र साहब से, और वो उनका जहाँ तक है मुझे कि आपका साथ भी रहा है, उनके साथ में आप रहे भी हैं, तो आप उनको बहुत करीब से जानते होंगे। तो उनके बारे में हम और हमारे दर्शक कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी मुलाकात शेरी भोपाली साहब से कब और कैसे हुई? शेरी भोपाली साहब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक तो नहीं रहा, क्योंकि वो टीटी नगर में रहा करते थे। ज़्यादातर यहाँ भोपाल में गली में पहले रहे। उनके वालिद साहब का मकान था, वहाँ पर वो रहे ज़रूर, लेकिन ये कि वो यहाँ से फिर टीटी नगर मुंतकिल हो गए थे। तो आम तौर पर वो आते थे शाम के वक्त। अच्छा। यहाँ मूसा भाई की एक दुकान है मोती मस्जिद के सामने, तो वहाँ आकर उनकी बैठक थी, ख़ास तौर पर वो वहाँ आते थे। तो मुशायरों में अक्सर उनसे मुलाकात या नशिस्तों में जो है अक्सर मुलाकात होती थी। शेरी भोपाली साहब हमारे भोपाल के ही नहीं बल्कि मुल्क के बड़े नामवर शुअरा में शुमार होते थे, और उन्हें क्लासिकल गज़ल का सिरमौर कहा जा सकता है भोपाल में भी। और वैसे वो जिगर मुरादाबादी से बहुत मुतासिर थे, उनकी शायरी से मुतासिर थे, लेकिन उनकी अपनी शायरी थी, अपना पढ़ने का अंदाज था। वो किसी दूसरे शायर की नकल उन्होंने कभी नहीं की। उनका तरन्नुम भी एक बिल्कुल अलग मुनफरिद था, बिल्कुल अलग था उनका तरन्नुम। तो हम जब भी उन्हें सुनते थे नए नए तरीक़ों से वो शायरी, क्लासिक मज़ामीन जो बांधते थे, पुराने मज़ामीन हमारे क़दीम जो शायरी में चले आ रहे थे, हुस्न व इश्क़ की बातें, लेकिन उसमें उनके समाजी सरोकार भी होते थे। ऐसा नहीं था कि वो समाजी सरोकार नहीं थे, लेकिन ये कि बहुत अच्छी शायरी की उन्होंने। अब इस तरह चौंका देने वाले शेर के थे, क़ासिद उनको देख के आजा और कोई पैगाम नहीं है। अब इसमें कितने मानी छुपे हुए हैं। क़ासिद उनको देख के आजा और कोई पैगाम नहीं, यानी सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करना मतलूब नहीं है, बल्कि उसका हाल भी उसके साथ जान लेते हैं वो, कि क़ासिद ने उन्हें देखा तो क्या देखा, उदास देखा कि खुश देखा, किस तरह से उनको देखा। तो हमारे शेरी साहब आगरा में पैदा हुए थे, ये तो आप सबको मालूम ही है। 1902 में पैदा हुए वो, और यहाँ उनके दादा जो है आकर बसे थे, उनकी वजह से वो यहाँ भोपाल में रहे। और तालीम के लिए दिल्ली गए वो, और दिल्ली में तिब की तालीम हासिल की, कई मुलाजमतें की, पुलिस में भी रहे और दूसरी मुलाजमतों में भी रहे। तालीम कहाँ तक हासिल की थी उन्होंने? उन्होंने तिब की तालीम हासिल कर रहे थे दिल्ली में, कि उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अचानक, और फिर उन्हें यहाँ आना पड़ा तालीम अधूरी छोड़ के। अच्छा। उसके बाद यहाँ सरकारी तौर पर मुलाजिम हो गए थे वो, और उसी सरकारी मुलाजमत से वो रिटायर हुए। तो कई ओहदों में रहे या सिर्फ एक ही उसमें?
نہیں، وہ ایک ہی عہدے پر رہے وہ، کیونکہ زیادہ تر کیا ہوتا تھا شیری صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مشاعروں میں دن رات جاتے تھے تو اتنی چھٹیاں تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے وہ ویسے ہی چلے جاتے تھے، کبھی افسران جو ہے ان کے ساتھ رعایت کر دیتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ رہیں. یہاں بھوپال کے تمام شعراء میں ہمارے 3-4 شاعر ایسے رہے جنہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، جس میں کہ بھوپالی، محمد علی تاج اور شیری بھوپالی، ان 3 شعراء نے، اور اس میں اصل بھوپالی کا بھی نام شامل ہے کیونکہ انہوں نے فلمی دنیا کے ذریعے اور ویسے بھی اپنی شاعری سے جو ہے پورے ہندوستان کو متاثر کیا. تو ان لوگوں کی شاعری نے جو ہے ہمارے بھوپال کا سر افتخار سے اونچا کیا ہے. شیری بھوپالی کو میں ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی شاعری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کس موضوع پہ زیادہ لکھا کرتے تھے، کچھ آپ کو آئیڈیا ہے؟ ان کا جو ہے موضوع ایک ہی تھا، محبوب اور کیا کہتے ہیں عشق. تو یہ عشق جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی میں ہماری سب کی زندگی میں ہے. ہاں، عشق جو ہے رنگ الگ الگ، ہاں وہ رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ عشق ہماری زندگی، عشق احمد فراز نے بھی کیا، عشق شیری بھوپالی نے بھی کیا. تو ان دونوں کا انداز الگ ہے. وہ کلاسیکل انداز کے شاعر تھے اور وہ کلاسک طریقے سے ہی اپنی بات سب کے سامنے رکھتے تھے، اور ان کی زبان بڑی آسان، بڑی سہل تھی کہ آدمی 1 منٹ میں سمجھ جاتا، جیسی شعر سنتا تھا ویسے ہی سمجھ جاتا تھا کہ وہ شعر کیا ہے. بھلے ہی اس کے معنی جو ہے اندر کچھ اور ہوں، بہت سارے معنی ہوں، کیونکہ شعر ایسا نہیں ہوتا سہل کہ ایک دم آسان ہے ہم نے شعر پڑھا اور سمجھ، نہیں، لیکن اس کی جو پہلی نظر میں یا پہلے ذہن میں جو خیال آتا ہے ہم اسے ضرور سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو خیالات ہیں، اس میں جو معانی ہیں، جو اسرار ہیں، وہ ہم بعد میں سمجھتے ہیں. غالب کا شعر بھی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، لیکن اب اس شعر کے اندر کیا ہے اور معنی کیا ہے. عام معنی تو آپ نے سمجھ لیے کہ سننے والا جو ہے عام معنی سمجھ لیتا. اسی طرح شیری بھوپالی کے شعر بہت آسان، بہت سہل ہوتے تھے، لیکن ان کے اندر معنویت بھی ہوتی تھی، اور وہ معنویت جو ہے ہمیں ان کو اچھا اور بہترین شاعر سمجھنے پر مجبور کرتی تھی. آپ کا ساتھ اتنا رہا ہے تو کیا آپ مطلب اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو بہت متاثر کرتی تھیں شاعری سے ہٹ کے بھی؟ شاعری سے ہٹ کے بھی خوش اخلاق آدمی تھے. پھر ان کا مجھے لباس بڑا پسند تھا کہ وہ ہمیشہ ایک ہی لباس پہنتے تھے، شیروانی اور پاجامہ. تو ان کے سر پر جو ہے رام پوری ٹوپی کالی، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہم نے انہیں ایسے ہی کرتے پاجامہ میں دیکھا ہو. ہمیشہ شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ اور رام پوری کیپ. تو اس بڑے یعنی ان کا جو ہے سب کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ تھا، اور خاص طور چھوٹوں کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ تھا. اچھا، کیونکہ ہم تو ابتدائی اس وقت شروع ہوا تھا ہمارا 1958 میں ہم نے شروع کیا تھا شاعری، بمبئی سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں 60 میں جو ہے یہاں بھوپال آ گئے تھے ہم، اور بھوپال میں آ کے ہم نے شاعری کی. تو ہم 60-62 کے لگ بھگ جو ہے تھوڑا مشہور ہو گئے تھے، جیسا کہنا چاہیے کہ بھائی ہندوستان بھر میں چھپتے بہت تھے ہم. تو اس لیے وہ شیری صاحب جو ہے اس بات کی بڑی سراہنا کرتے تھے، بہت لائق کرتے تھے کہ ارے بھائی یہ ہمارے شہر کے لوگ جو ہیں یہاں چھپ رہے ہیں سارے ہندوستان کے رسائل میں، پاکستان کے رسائل میں. آپ کی حوصلہ افزائی بھی بہت کیا کرتے تھے. حوصلہ افزائی تو خیر وہ کرتے تھے، کیونکہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہی بڑے شاعروں کا کام ہے. تو انہوں نے بھی سب کی حوصلہ افزائی کی بہت اچھے طریقے سے. ان سے ملاقات نہیں، دہلی کے مشاعرے میں بھی ہم گئے تو وہاں پہ بھی ان سے ملاقات ہوئی، اور مستقل ایسی ملاقاتیں ہوتی رہتی، لیکن کوئی ذاتی ملاقاتیں ایسی نہیں ہوئی کہ جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہوں ان سے. ہاں، کیب بھوپالی اور تاج بھوپالی صاحب سے ذاتی ملاقات بہت رہی ہماری، کیونکہ وہ ہمیشہ زمینی لوگ تھے وہ، اور کبھی بھی سڑکوں پہ کہیں بھی مل جاتے تھے، اور کہیں بھی بات ان سے ہو جاتی تھی. جو نشستیں ہوتی تھیں اس میں بھی وہ ہمیں آگے رکھتے تھے ہمیشہ کہ ارے بھائی چلو ظفر صاحب بھائی تم آگے چلو.
تم مشاعرہ پڑھیں گے، اپن فلاں نشست ہے، چلو. تو اس طرح کا عمل رہا ہے. اس لیے شیری بھوپالی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ میرا ساتھ نہیں رہا ہے. بس ان سے جو ہے رسمی کہیے تو ملاقات، وہ دیکھا ان کو، قریب سے دیکھا تو آپ نے؟ ہاں قریب سے دیکھا ہم نے، ملے بھی، باتیں بھی کی. جی ہاں، بات چیت بھی میں تو آدمی کافی وہ جاتا، اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی انہوں نے کہ بہت اچھا آپ کا چھپ رہا ہے، لکھ رہے ہیں. تو آپ جیسے پولیس وبھاگ میں تھے آپ نے بتایا، وہ ہاں پولیس وبھاگ میں بھی رہے کچھ دن، انہوں نے کام کیا، یونانی شفا خانے میں بھی کام کیا. اچھا. اور وہیں سے انہیں طب کی تعلیم کے لیے وظیفہ دیا نواب صاحب نے. اچھا. ہاں وہ اس لیے دہلی چلے گئے تھے، اور ان کی ساری شہرت کا جو مرکز ہے وہ دہلی ہے. وہ کہتے تھے میرا ادبی وطن ہے دہلی. جی، ادبی وطن دہلی. جی ہاں، ادبی وطن دہلی کو مانتے تھے، اور وطن جو ہے اپنا جہاں وہ ان کی خدمت خلق کے جذبے میں. بہت اچھا لگا، اور بہت کچھ نالج ہمارے درشکوں تک شیری بھوپالی صاحب کی پہنچی ہے، اور آگے بھی ہم آپ سے کبھی بات کریں گے. جی ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا. پیش شیری بھوپالی کی غزل. غزل ہے جستجوئے دل کا یہ انجام ہو جائے کہ منزل دور ہو اور راستے میں شام ہو جائے. وہی نالا وہی نغمہ، بس ایک تفریق لفظی ہے. قفس کو منتشر کر دو، نشے من نام ہو جائے. تصدق عصمت کونین اس مجذوب الفت پر، جو ان کا غم چھپائے اور خود بدنام ہو جائے. یہ عالم ہو تو ان کو بے حجابی کی ضرورت کیا، نقاب اٹھنے نہ پائے اور جلوہ عام ہو جائے. یہ میرا فیصلہ ہے، آپ میرے ہو نہیں سکتے. میں جب جانوں کہ یہ جذبہ میرا ناکام ہو جائے. ابھی تو دل میں ہلکی سی خلش محسوس ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کل اس کا محبت نام ہو جائے. جو میرا دل نہ ہو شیری حریف ان کی نگاہوں کا، تو دنیا بھر میں برپا انقلاب عام ہو جائے. پیش شیری بھوپالی کی ایک اور غزل. سوز علم سے دور ہوا جا رہا ہوں میں، وہ تو جلا رہے ہیں بجھا جا رہا ہوں میں. معنوں سے التفات ہوا جا رہا ہوں میں، دیکھے نگاہ ناز مٹا جا رہا ہوں میں. جلووں کی تبش ہے کہ اللہ کی پناہ، رنگی تجلیوں میں گھرا جا رہا ہوں میں. یہ آتے جاتے ہیں نگہ غیظ کی کس لیے، لے آج تیرے در سے اٹھا جا رہا ہوں میں. راہوں سے آشنا ہوں نہ منزل شناس ہوں، لے جا رہا ہے شوق چلا جا رہا ہوں میں. کیفیت اس نگاہ کی ہر دم بتاؤں کیا، ایک موج ہے کہ جس میں بہا جا رہا ہوں میں. یا ابتدائے عشق میں غم میرے ساتھ تھا، یا غم کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہوں میں. کیا چیز ہے نوید رہائی کی ہم نفس، جیسے قفس سمیت اڑا جا رہا ہوں میں. تیری تباہیوں پہ زمانے کو رشک ہے، تم تو مٹا رہے ہو بنا جا رہا ہوں میں.